Irtika, kiss number 2. Age 37. Grey eyes, tall, wavy hairs. Scars on hand. Past mystery. Calculative, never wrong. Dark empath. Street smart hacker. Kabil. Straightforward, sharp, centrist. Age 35. Motherly figure. Asool pasand. Lawyer. Zareen. Novel reader, delusional, daydreamer, age 18, optimistic, stress-free, smart, beauty with brain, Zanara. Businessman, good with numbers, past, lost parents, axillithymia, anger issue, lost in life, manipulator, unethical, controlling, साद। काबिल के दुश्मन की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो काबिल के दुश्मन होते हैं। ये जुमला सुनते ही उस आदमी के तासुरात बदल गए। चेहरे से सारा गुरूर गायब हो गया। आंखों में जो धमकी और अकड़ थी वो लम्हों में खौफ में बदल गई। ऐसा खौफ जैसे कि पुराने और भयानक ख्वाब ने अचानक आँख खोल दी हो। वो नाम शायद उसे कुछ बहुत बुरा याद दिला गया था। वो आदमी ज़मीन पर गिर पड़ा, ज़िंदगी की भीख मांगते हुए रोने लगा। खुदा के लिए छोड़ दो, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़। सामने खड़ा शख्स खामोशी से उसे देखता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, वो सच? तुमने 2 लड़कियों को अगवा कर लिया और गलती से ही उन दोनों को बेच दिया? वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। आदमी की दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। अगले लम्हे एक एक करके उसके नाखून तोड़ने लगे। चीखें फ़िज़ा में गूंजने लगी। दर्द, ऐसा दर्द जिसमें आवाज़ भी साथ छोड़ते। यहाँ कोई नहीं आएगा, वो शख्स सुकून से बोला। ना कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात। आदमी के हाथ खून से भर चुके थे। वो तड़प रहा था, चीख रहा था। एक मासूम सा सवाल पूछ सकता हूँ? उस शख्स ने करीब आकर पूछा। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। भीख ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो शख्स झुका और आहिस्तगी से बोला, जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है उसके बाद मर जाना तुम्हें बेहतर लगेगा। खैर, सवाल पर वापस आते हैं। वो ज़रा रुका। कभी सोचा है कि कल तुम अपनी बेटी के आंसू साफ़ करोगे क्योंकि उसका वास्ता तुम जैसे किसी शख्स से पड़ेगा? आदमी अभी भी गिड़गिड़ा रहा था। अगले लम्हे उसके जिस्म पर पेट्रोल डाला गया। चीखें और तेज़ हो गईं। उस शख्स ने सुकून से सिगरेट जलाया और गहरा कश लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्लासिक रिवेंज। जलती हुई सिगरेट पेट्रोल पर फेंक दी जाती है, शोले भड़क उठते हैं। उस शख्स ने फ़ोन जेब से निकाला और एक नंबर डायल किया। मार दिया उसे, काबिल। बच्चियों को भी बचा लिया है। फ़ोन बगैर किसी जवाब के बंद हो जाता है। सुबह का वक्त था। दफ्तर की शीशों से बनी बुलंदो बाला इमारत सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी में जगमगा रही थी, जिसे ये इमारत खुद अपनी कामयाबी पर नाज़ान हो। मगर इस चमक के बीच माया के अंदर एक अजीब अंधेरा फैला हुआ था। ऐसा अंधेरा जो थकन के खौफ से जन्म लेता है। वो आज दफ्तर देर से पहुंची थी। 1 हफ्ते से मुसलसल ओवरटाइम ने उसकी नींद छीन ली थी। रातें बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरती। छत को तकते तकते आंखें जलने लगती थीं और अक्सर वो रोते रोते सो जाती थी। अजीब बात ये थी कि अब रोना ही उसके लिए सुकून बन चुका था। जैसे आंसू ना बहे तो दिल के बोझ से सांस भी लेना मुश्किल कर देगा। आज वो मीटिंग के लिए 30 मिनट लेट थी। दिल में एक अनजाना सा खौफ था, जैसे हर कदम के साथ कोई डांट, कोई तज़लील उसका इंतज़ार कर रही हो। दफ्तर में दाखिल होते ही उसने थका हुआ सांस लिया, बैग मेज़ पर रखा और जैसे ही पीछे मुड़ी वो वहीं रुक गई। सामने एक शख्स खड़ा था। माया का दिल ज़ोर से धड़का। लम्हा भर को यूँ लगा जैसे दिल ने अपनी जगह बदल ली हो।
اس کا وجود حد سے زیادہ بھری محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگا کہ کمرے کی ہوا چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی ہو۔ کیسی ہو؟ پریشان لگ رہی ہو؟ اس شخص نے پرسکون ہموار لہجے میں پوچھا۔ مایا چونک گئی۔ ہم نہیں، میری میٹنگ ہے۔ اس کی آواز خود سے کانوں میں اجنبی لگی۔ 30 منٹ لیٹ ہو، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ جاؤ گی؟ نہیں گئی تو سر سعد مجھے نکال دیں گے، مایا گھبراہٹ میں بولی۔ میرے لیے کمپنی کی انٹرنشپ لیٹر بہت ضروری ہے۔ اوہ ہو، وہ اطمینان کے ساتھ بولا، جیسے یہ سب معمولی بات ہو۔ ایک میٹنگ سے کچھ نہیں ہوتا، آؤ تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ مایا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ رد عمل کیا دے۔ اس کا دل پیچھے ہٹنے کو کہہ رہا تھا مگر آنکھیں اس شخص کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ بس اسے دیکھا جا رہا تھا، چوری چھپا نگاہوں سے۔ اس شخص میں کوئی ایسی کشش تھی جو لفظوں کے بغیر خاموشی سے اپنے طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ شخص مڑا اور چل پڑا۔ مایا چند لمحے وہیں کھڑی رہی، دل اور دماغ کی کشمکش میں سانسیں تیز ہو گئیں۔ پھر جیسے خود کو سمیٹا، ہمت جمع کی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ مایا نے جیسے لفٹ کی بند ہوتی بھٹیاں دیکھیں، اس کا دل گھبرا گیا۔ اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے وہ کسی ایسی حد کو پار کر رہی تھی جہاں سے واپس آنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ لفٹ کے دروازے بند ہونے ہی والے تھے کہ اس شخص نے پاؤں آگے بڑھا دیا۔ دروازہ دوبارہ کھل گیا۔ مایا فوراً اندر آ گئی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا، خاموشی چھا گئی۔ مایا بے چینی سے کھڑی رہی، ذہن میں ہزار سوال تھے۔ اس شخص کے ہاتھ جیب میں تھے، چہرہ پرسکون، حد سے زیادہ مطمئن۔ ایسا اطمینان جو یا تو بہت بڑی طاقت سے آتا ہے یا تو بہت بڑی بے حسی سے۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی۔ ہر گزرتا فلور مایا کے دل کی دھڑکن کو تیز کرتا جا رہا تھا۔ اعداد اس کے کانوں کے سامنے سے گزر رہے تھے اور دل سے جیسے ہر نمبر پر تھوڑا اور ڈوب رہا تھا۔ لفٹ ٹاپ فلور پر رکی۔ وہ شخص باہر نکلا۔ مایا کے دل میں ہلکا سا خوف ابھرا، جیسے کسی انجانی گہرائی کے کنارے کھڑی ہو۔ سب ٹھیک ہے مایا، آ جاؤ۔ اس کی آواز میں عجیب سی طاقت تھی۔ مایا نے سوچے سمجھے بغیر اس کے پیچھے قدم بڑھا دیا۔ وہ شخص دروازہ کھول کر عمارت کی چھت کی طرف چل پڑا۔ 47ویں منزل۔ ہوا تیز تھی، بالوں کا بکھرتی، کپڑوں سے ٹکراتی، نیچے شہر کے ایک بے جان نقشے کی طرح پھیلی ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، ننھے چراغ، جیسے سب کچھ بہت دور ہو۔ مایا نے رفتار آہستہ کر دی۔ کیسی ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ مایا نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا۔ پتہ نہیں۔ کیوں؟ مجھے انزائٹی ہو رہی ہے۔ مایا کی آواز بھر آئی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں۔ وہ شخص ہنس دیا، ہلکی بے جان ہنسی جس میں خوشی نہیں صرف تجربہ تھا۔ کبھی مرنے کی کوشش کی ہے؟ مایا چونک گئی۔ کیا؟ پھر زندہ کیوں ہو؟ مایا کے لب کانپے۔ پتہ نہیں، کیونکہ تم زندہ رہنا چاہتی ہو۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جینا بھی مشکل لگتا ہے، روز روتی ہوں۔ وہ شخص چھت کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا، بغیر کسی جذبے کے، جیسے گہرائی اس کے لیے معنی نہ رکھتی ہو۔ آؤ مایا۔ مایا کو لگا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ ہوا تیز تھی، نیچے گہرائی خوفناک۔ اگر میں گر گئی تو؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ سکون سے بولا۔ مجھ پر یقین کرو۔ نہ جانے کیوں مایا کو اس شخص پر یقین آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، کنارے پر پہنچی، نیچے دیکھا۔ 47 منزل۔ سر چکرایا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ 1 2 3 مایا لڑکھڑائی، چیخ اس کے گلے میں اٹک گئی۔ اگلے ہی لمحے مایا کی کلائی اس کے ساتھ میں تھی۔ مایا نے آنکھیں کھولی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس شخص کا ہاتھ اس کی کلائی میں تھا، مضبوط، پر اعتماد۔ اس
کے چہرے پر وہ پرسکون مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو خوف کے بیچ بھی عجیب سا سکون دے جائے۔ مایا نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون تھا یا خوف، بس کچھ محسوس ہونا بند ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ وہ اسے اب بھی اجنبی کیوں لگ رہا تھا؟ وہ قابل تھا۔ تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا مایا۔ قابل کی آواز نرم تھی مگر اس نرمی میں وزن تھا۔ تم جینا چاہتی ہو، دکھوں میں رہ کر کمزور ہو جاؤ گی تو ایک دن پچھتاؤ گی کہ ہر چیز سے کیوں ڈرتی ہو۔ اس نے مایا کو آہستگی سے اوپر اٹھایا، جیسے اسے معمول ہو کے گرنے نہیں دے گا۔ وہ واپس چھت کے کنارے سے ہٹا کر محفوظ جگہ پر بٹھا دیتا ہے۔ ہوا اب بھی تیز تھی، بالوں کی لٹیں بے ترتیبی چہرے پر آ رہی تھیں، عمارتوں کے درمیان سیٹی سی بجاتی سرد ہوا۔ مگر مایا کے دل کا شور جو کچھ لمحے پہلے اس کے سینے کو پھاڑ رہا تھا، اب کہیں دب سا گیا تھا، جیسے کسی نے اندر کے طوفان پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ مایا تم بہت مضبوط ہو، قابل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرنا چھوڑ دو، تم بہت خاص ہو، میرے پاس تمہارے لیے نیا کام ہے، قابل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے بات معمولی ہو۔ کیسا کام؟ مایا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ سب پتہ چل جائے گا، قابل نے پلٹتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے ہم تمہاری انٹرنشپ ختم کر رہے ہیں۔ وہ لفٹ کی طرف چل پڑا۔ وہ میرے لیے بہت ضروری ہے سر، مایا گھبرا کر بولی، میرا کیریئر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قابل نے آنکھیں بند کیں، لفٹ کے سامنے رکا اور بٹن دبا دی۔ دھیمی سی بیپ کی آواز گونجی۔ میرا خیال ہے زمان گروپ آف انڈسٹریز کی ایگزیکٹو اسسٹنٹ بننے کے بعد کیریئر کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ مایا خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں صرف ساتھ کا خیال آیا، وہ شخص جو کافی گرانے پر اوور ٹائم دیتا تھا، اپنی سیکرٹری کا جینا مشکل بنا دیتا تھا۔ سر مجھے نہیں لگتا کہ سر سعد کو پسند آئے گا کہ میں ان کی سیکرٹری بنوں، مایا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ قابل لفٹ کے اندر داخل ہوا۔ کس نے کہا کہ تم سعد کی سیکرٹری بن رہی ہو؟ مایا ابھی بھی باہر کھڑی تھی، تو پھر اس نے معصومیت سے پوچھا، کمپنی میں کچھ چھوٹی سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ مایا الجھن میں پڑ گئی۔ آؤ مایا، قابل نے مڑ کر دیکھا، ورنہ یہیں رہ جاؤ گی۔ وہ لفٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا، مایا اب بھی باہر ہی کھڑی تھی، اس کی نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی تھیں، سرمئی، نہ مکمل سیاہ نہ مکمل روشن، وہ رنگ جو موسم کی طرح ہوتا تھا، نہ صاف نہ طوفانی، بس گہرا۔ وہ چاہتی تھی کہ نظریں ہٹا لے، مگر جیسے ہی کوئی اندیکھی ڈور اسے وہیں باندھے ہوئے تھی۔ لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے۔ مایا کو ایک لمحہ لگا کہ وہ پیچھے رہ گئی تو ہمیشہ کے لیے کھو جائے گی۔ مایا، قابل نے ایک بار اسے مخاطب کیا۔ مایا چونک کر اندر آئی۔ کیا سر سعد کمپنی چھوڑ رہے ہیں؟ قابل نے اسے آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھا، پھر وہ مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ غیر ضروری حد تک خوبصورت تھی۔ نہیں مایا، تمہارے سر سعد کہیں نہیں جا رہے۔ وہ ذرا رکا۔ پہلے یہ بتاؤ، 2 لاکھ روپے سٹارٹنگ سیلری سمجھ آتی ہے؟ مایا کو لگا جیسے وقت رک گیا ہے، مفت کے اوور ٹائم صرف ایک سرٹیفکیٹ کے لیے، اور اب اچانک زمان گروپ کی ایگزیکٹو اسسٹنٹ۔ قابل لفٹ کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، چہرے پر اطمینان۔ میں ہاں سمجھوں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ مایا نے حیرت سے پوچھا۔ قابل نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں مایا، تم اس جاب کے لیے پرفیکٹ ہو۔ لیکن میں آپ سے پہلی بار ملی ہوں، مایا نے ہمت کرتے کہا۔ آپ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ باقی باتیں بعد میں، قابل نے کہا۔ اسی لمحے لفٹ کا دروازہ کھل گیا، وہ باہر نکلا۔ مایا نے قدم روک لیا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ قابل نے بغیر پیچھے مڑے جواب دیا۔ قابل۔ پھر وہ رک کر پیچھے مڑا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، نم مگر پر اثر۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے راستے خود پیچھے ہٹ رہے ہوں۔
پر اعتماد خاموش مگر حاوی۔ مایا لفٹ سے باہر آئی۔ اس کا دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ سب حقیقت تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اپنے ڈیسک پر چلی گئی۔ کی بورڈ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں، سب ویسے ہی تھا، مگر مایا بدل چکی تھی۔ تم میٹنگ میں نہیں آئی، سب ٹھیک ہے؟ اس کی کولیگ نے کرسی گھماتے ہوئے پوچھا۔ مایا کسی خیال میں کھوئی ہوئی تھی، آنکھیں اسکرین پر تھی، مایا کا مگر ذہن کہیں اور، وہاں جہاں قابل کی موجودگی ابھی تک فضا میں تحلیل تھی۔ ہیلو، کولیگ نے ذرا اونچی آواز میں متوجہ کیا۔ مایا چونکی۔ میں لیٹ ہو گئی تھی، کسی نے کچھ کہا؟ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، وہ مسکرائی، سب کی حاضری لگائی گئی ہے تمہارے سوا، شاید میم نے نظر انداز کر دیا۔ مایا جانتی تھی کہ یہ اتفاق نہیں، قابل کا آنا، وہ مختصر ملاقات، وہ چند فیصلے جو خاموشی سے ہو گئے۔ پورے فلور پر قابل کے نام کا سایہ تھا، لیکن ان کا نام لیتے ہوئے آواز نیچے کر لیتے تھے، جیسے دیواریں بھی سن سکتی ہوں۔ خوف، عزت یا شاید دونوں، مگر مایا کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنے سخت، اتنے خوفناک کیسے ہو سکتے تھے۔ وہ اتنے اچھے انسان لگتے تھے، پھر سب ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ وہ پوری طرح خوش بھی نہیں ہو سکی۔ جب بھی وہ ہنستی، دل کے کسی کونے میں انجانی تشویش جاگ اٹھتی، ایسا لگتا کہ جیسے خوشی پر کوئی غیر مری پابندی ہو۔ مایا کو اپنے ایگزیکٹو فلور میں بلایا گیا ہے۔ فلور مینیجر کی آواز سن کر اس کا خیالات بکھر گئے۔ مایا کے دل میں بے چینی ہو رہی۔ مین آفس؟ وہاں سر سعد ہوتے ہیں کیا؟ سر سعد نے بلایا ہے؟ مایا نے آہستہ سے پوچھا، جیسے جواب پہلے ہی جانتی ہوں۔ اوکے میم، مایا نے ہمت جمع کر کے بولا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایگزیکٹو فلور کا ماحول ہمیشہ سرد اور خاموش رہتا ہے، چمکتی دیواریں، بڑی دروازے اور خاموشی جو باتوں سے زیادہ کہہ جاتی ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آفس میں داخل ہوئی۔ اندر سر سعد موجود تھے۔ وہ اپنی کرسی پر سیدھے بیٹھے تھے، سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی۔ مایا کو دل زور سے دھڑکنے لگا۔ سر سعد نے ایک مختصر نظر اس پر ڈالی اور پھر بیٹھے بیٹھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فائل پکڑ لو، انہوں نے سخت سے مشینی انداز میں کہا۔ آج کا دن بس یہی کام ہے، دھیان سے پڑھ کر سائن کرنا۔ 4 سال کا کنٹریکٹ ہے۔ مایا کو لگا کہ وہ کچھ اور کہیں گے، کوئی سوال، کوئی وضاحت، کوئی جملہ، مگر وہ دوبارہ لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گئے، جیسے مایا وہاں ہو ہی نہ۔ مایا نے فائل اٹھا لی، کاغذوں کا وزن ہاتھ میں غیر معمولی لگا۔ شوڈ آئی لیو؟ ہاں، سعد نے بے تاثر انداز میں کہا۔ صبح قابل سے مل لینا، وہ گائیڈ کر دیں گے۔ بس اتنا ہی، نہ لہجے میں نرمی، نہ سختی، صرف ایک فیصلہ۔ مایا نے خاموشی سے فائل لیے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ قابل، اب وہ نام صرف ایک سوال نہیں رہا تھا، وہ اس کی آنے والی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ صبح کی نرم روشنی شیشے کی کھڑکی سے پھیلی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ سعد اپنے لکڑی کے بڑے اسٹڈی ٹیبل پر جھکا ہوا تھا، سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ڈاٹا کی فائلز جگمگا رہی تھیں۔ ایک ہاتھ ماؤس پر تھا اور دوسرا کافی کے مگ پر، جس سے بھاپ سے باریک مرگلے اس سے اٹھ رہے تھے۔ وہ بے دھیانی میں کافی کا گھونٹ لے رہا تھا، جیسے ذائقہ نہیں، صرف عادت نبھا رہا ہو۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی۔ آ جاؤ، سعد نے ڈسپلے اسکرین سے ہٹائے بغیر کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور زنیرہ اندر داخل ہوئی۔ سعد کے لیے جیسے صبح یکایک ناگوار ہو گئی ہو، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے زنیرہ کو ایک سرد، ناگواری سے بڑی نظروں سے دیکھا، جیسے اس کی موجودگی ہی کسی خلل کا سبب ہو۔ زنیرہ نے جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے سفید رنگ کی انر شرٹ پہن رکھی تھی،
جس کے ساتھ سفید بیگی پینٹ تھی، اوپر سے لمبا سیاہ کوٹ اس کے لباس کو سادہ مگر مرتب انداز دے رہا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، سر پر چشمہ رکھا تھا اور ایک کاندھے پر بیگ لٹکا ہوا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں سامنے رکھے صوفے کی طرف بڑھی اور بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، موٹی سی، تھوڑی سی پرانی، جس کے کنارے ہلکے سے مڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک ناول تھا۔ سعد مسلسل اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں زبان پر آ کر رک گیا ہو۔ دوسری طرف زنیرہ کتاب میں اس طرح ڈوبی ہوئی تھی کہ جیسے وہ کمرہ، وہ لوگ، وہ کشیدگی سب کسی اور دنیا کی چیزیں ہوں۔ اس کی آنکھیں صفحوں پر تیزی سے چل رہی تھیں، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سعد نے دل ہی دل میں سوچا، آج قابل آ رہا ہے اور آج اس کا فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ دوبارہ کھلا۔ زرین اندر داخل ہوئی۔ اس نے سعد کو سلام کیا۔ سعد نے سر اٹھا کر مختصر سا جواب دیا اور فوراً لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے بات چیت سے زیادہ اسے ڈاٹا عزیز ہو۔ قابل صاحب کب آتے ہیں؟ زرین نے سیدھا سوال کیا۔ سعد نے ایک لمحے کو رک کر اس اسکرین کو دیکھا۔ وہ جب بیرونی سفر سے آتے ہیں تو اس کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ قابل اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ زرین کے لہجے میں حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ وقت کا مذاق اڑانے والا شخص اتنی بڑی کمپنی کیسے چلا رہا ہے؟ سعد نے ہلکا سا کہکا نہیں، بس ایک مسکراہٹ دی۔ وہ ہمیشہ سے اپنی مرضی کے مالک رہا ہے اور بدقسمتی سے وہ رکا، جیسے کوئی پرانی یاد زبان پر آنے سے پہلے ہی بھاری ہو گئی ہو۔ وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا، لاپرواہ بھی اور غلط بھی نہیں۔ زرین نے آہستہ کہا، انٹریسٹنگ۔ اگر وہ غلط ہوتا، سعد کا لہجہ شکستہ سا ہو گیا، تو مجھے کبھی نہ کبھی اسے کچھ کہنے کا موقع ملتا۔ زرین نے دل ہی دل میں قابل سے بھی امید چھوڑ دی۔ 12 سال پرانا معاملہ، اور ایسا شخص انصاف کرے، بہت مشکل تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ سعد مسلسل کام میں مصروف تھا۔ انگلیاں کی بورڈ پر چلتی رہیں، نظریں ڈاٹا سے نہیں ہٹی۔ زرین اپنے موبائل پر دستاویز کھولے بیٹھی تھی، اہم نکات نوٹ کر رہی تھی، ممکنہ دلائل ذہن میں ترتیب دے رہی تھی۔ اور زنیرہ، وہ اپنے ناول کے آخری حصے میں داخل ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہانی کے ساتھ جڑ چکی ہو۔ اچانک سعد کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ صرف 4 لفظ، وہ آ گئے ہیں سر۔ سعد نے فون کان سے ہٹایا۔ انتظار اپنے انتقام کے قریب تھا۔ اوکے، اس نے بالکل نارمل لہجے میں کہا اور فون رکھ دیا۔ قابل 5 منٹ میں آفس پہنچ جائیں گے، سعد نے زرین کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ پھر آپ اپنی تسلی کر کے میرا پیچھے چھوڑ سکتی ہیں۔ لہجے کی تلخی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ زرین نے آنکھیں اٹھائیں۔ آپ کو اپنا لہجہ درست کرنا ہوگا سعد۔ اگر قابل نے ناانصافی کی اور یہ کیس لمبا چلے گا، امید ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ سعد جواب دینے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا۔ وہ لمبا دراز قد شخص مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا مگ، دوسرا ہلکی سی جیب میں۔ اس نے بلیک شرٹ پہن رکھی تھی، جو اس کے قد و قامت پر پوری طرح فٹ آ رہی تھی۔ اندر سیاہ شرٹ تھی، جس کے اوپر بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ شخص کی شخصیت کو شاندار نکھار رہے تھے۔ پورا لباس اس کے ساتھ سنجیدہ، مہذب اور متوازن ہونے کا عکس تھا۔ اندر آتے ہی اس نے نظریں سب پر ایک بار ڈالیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زرین اور زنیرہ نے ایک وقت جواب دیا۔ زنیرہ نے فوراً کتاب ایک طرف رکھ دی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کون ہے زنیرہ؟ قابل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زرین چونک گئی۔ سعد نے اس کا ذکر کیا تھا، جی۔
اس نے حیرانی سے جواب دیا۔ قابل مسکرا دیا اور اسی لمحے کمرے کا ماحول بدلنے لگا۔ قابل صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ جانتے ہیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں، زرین نے دو ٹوک لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو عدالتوں میں سنی جاتی تھی۔ یہاں فضا ہی کچھ اور تھی، جیسے ہر لفظ بولنے سے پہلے خود کو تولنا پڑتا۔ قابل سامنے پڑے سفید صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی ہاں زرین، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر بات بدلتے ہوئے بولا، خیر آپ بتائیں زرین بیگم کیسی ہیں؟ یہ جملے سنتے ہی زرین کے چہرے سے رنگ اڑ گئے۔ لمحہ بھر کو اس کی پشت سیدھی ہو گئی، انگلیاں بے اختیار آپس میں الجھ گئیں۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم ہونی چاہیے کہ زرینہ اس کی ماں کا نام تھا۔ ماضی کی تلخیاں یاد آنے لگیں۔ وہ اس کی اذیت سے بہت پہلے ہی باہر آ چکی تھی، یا کم از کم وہ یہی سمجھی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ قابل کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ صرف آپ ہی تو انویسٹیگیشن نہیں کر رہی تھیں زرین، پھر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ زرین کے جذبات اس کے چہرے پر ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ وہ مضبوط مزاج عورت تھی، خود کو سنبھالنا جانتی تھی۔ جی۔ قابل نے میز پر رکھی روبک کیوب اٹھائی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سوائے اس کے ہاتھوں کی تیز حرکت کے۔ ایک ہاتھ چند گھماؤ اور ٹھیک 30.6 سیکنڈ میں کیوب حل ہو چکا تھا۔ اس نے کیوب میز پر رکھ دی، مگر اس کے چہرے پر اطمینان نہیں تھا۔ سعدی، تمہیں کہا بھی تھا کہ 8 کانوں والی روبک کیوب لے لیتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے، قابل نے افسردہ انداز میں کہا۔ زرین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ شخص کہیں سے بھی زمان گروپ آف انڈسٹریز کو چلانے والا نہیں لگتا تھا۔ حد سے زیادہ لاپرواہ، حد سے زیادہ آزاد۔ قابل، ان لوگوں کا مسئلہ دیکھ لیں ابھی، سعد نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ ایک تو ہم آج کل کے بچے، ذرا صبر نہیں تم لوگوں میں، قابل نے لاپرواہی سے جواب دیا، پھر اچانک زرین کی طرف متوجہ ہوا۔ جی لائر صاحبہ، کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس کی نظریں زرین پر جمی رہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، جیسے جواب پہلے ہی معلوم ہو مگر رسمی سوال ضروری ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کمپنی میں زنیرہ کے 50% شیئرز ہیں، زرین نے صاف اور نپت الفاظوں میں کہا۔ ایکوزیشن بائی لاز کے مطابق اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مسٹر سعد کا۔ زرین ہر ممکن جواب کے لیے تیار تھی۔ قابل ہنس پڑا۔ یہ ہنسی کمرے میں عجیب طرح سے گونج رہی تھی۔ مسٹر سعدی کہہ سکتی ہیں آپ ان محترمہ کو؟ قابل نے سعد کی طرف دیکھ کر کہا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعد ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص میرا نام لے۔ قابل نے اس بات کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ اس کی توجہ اب زنیرہ پر تھی۔ وہ کتاب بند کیے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں آپ؟ قابل نے اسے یوں ہی پوچھ لیا۔ سوال عجیب تھا مگر زنیرہ نے جواب دے دیا، مالا۔ اوہ، وہ جس میں مالا مر جاتی ہے؟ قابل نے تجسس سے پوچھا۔ یہ سن کر زنیرہ کا دل ڈوب گیا۔ وہ کئی مہینوں سے اس ناول کا اسپوائلر سے خود کو بچاتی آ رہی تھی۔ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ شیر ایکوزیشن کی میٹنگ میں اس کا ناول اسپوائل کر دے گا۔ سوری، مجھے لگا کہ آپ پڑھ چکی ہیں، قابل نے کہا، مگر نظریں اب اس پر تھیں۔ یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ زرین نے قابل کی توجہ واپس اپنی طرف کھینچی۔ آپ سنجیدگی سے اصل مسئلے کو فوکس کر سکتے ہیں۔ زرین، قابل نے نرم لہجے میں کہا، آپ بیٹھیں، کافی آ رہی ہے، ساتھ کیک بھی، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ زنیرہ، آپ 18 سال کی ہو گئی ہیں؟ قابل نے پوچھا۔ جی۔ زنیرہ ابھی تک شک میں تھی۔
شوق میں تھی۔ یہ انسان اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ناول اس نے جان بوجھ کر اسپوائل کی تھی اور اس نے خود دیکھا تھا بک مارک لگاتے ہوئے۔ دیٹس گڈ، قابل مسکرایا۔ ہم آپ کو آج سے روئی بلائیں گے۔ اچھا نک نیم ہے نا؟ وہ کسی بچے کی طرح پرجوش ہو گیا۔ زرین اور زنیرہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے سب ڈرتے تھے۔ یہی وہ تھا جس کا نیشنل ڈیٹا بیس میں موجود نہیں تھا اور یہی کمپنی کو چلا رہا تھا۔ میں ایسا ہی ہوں، قابل نے جیسے ان کو خیالات پڑھ لیا ہے۔ سعدی بھی یہی سوچتا ہے۔ 23.6 سیکنڈ میں ریبک کیوبز حل کرنا، ہر بات بنا کہے سمجھ جانا۔ قابل واقعی ایک خاص شخصیت کا مالک تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ قابل نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور مایا اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم غیر ارادی طور پر سست تھے، جیسے فضا کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ گرا ہو۔ آنکھیں نیچی، انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی۔ بالکل وقت پر آئی ہو مایا، قابل نے مسکرا کر کہا۔ وہ ہلکا سا مڑا۔ زوئی، یہ مایا ہے، آپ کی سیکرٹری۔ سعدی نے چونک کر کرسی پر مضبوطی سے تھام لی۔ کیا مطلب؟ ایسا لگا کسی نے اسے پاؤں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ اوہ سوری، میں بتانا بھول گیا۔ قابل نے بناوٹی افسوس کے ساتھ کندھے اچکائے۔ زرین نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ سب درست ہے۔ میں نے 2 سال اس کمپنی پر لگا دیے ہیں۔ سعدی نے میز پر ہاتھ رکھا، انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں یہ سب یوں ہی دے دوں؟ مایا کی سانس اٹک گئی۔ سر سعد اس لمحے حد سے زیادہ خوفناک لگ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا۔ کیا قابل سر واقعی سب کچھ ٹھیک کر لیں گے؟ تم ایسے ہی بات کر رہے ہو جیسے تم نے کمپنی اکیلے بنائی ہو۔ قابل کچھ بولتا اس سے پہلے زنیرہ بول پڑی۔ یہ کمپنی ہم دونوں کے ابو نے مل کر قائم کی تھی۔ میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، سعد نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ میری محنت ہے۔ میں نے اس کمپنی کو بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ جو چیز میری ہے۔ زنیرہ نے سکون کی سانس لی۔ وہ میں لے کر رہوں گی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سعد کچھ بولنے ہی والا تھا۔ تم دونوں اس کمپنی کے ایگزائل کیے جا رہے ہو۔ قابل نے بات کاٹتے ہوئے زرین کی طرف کپ بڑھایا۔ اس کا لہجہ بالکل معمول کا تھا، مگر کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ آپ ان دونوں کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ زرین بھی اور سعد اور زنیرہ کی طرح شوق میں تھی۔ کیونکہ کمپنی کی ووٹنگ رائٹس میرے پاس ہیں، قابل نے بڑے سکون سے کیک کھاتے ہوئے ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے کہا، اور ان دونوں کے باعث سوال ہونے تک پاور اٹارنی بھی میرے پاس ہی ہے۔ سادے الفاظ میں انہیں قانونی طور پر کمپنی سے نکال سکتا ہوں۔ آؤ مایا، یہ کیک ٹرائی کرو، بہت مزیدار ہے۔ قابل نے مایا کی طرف اشارہ کیا۔ مایا الجھن میں تھی۔ اس کی جاب ڈسکرپشن میں تو لکھا تھا کہ وہ مس زنیرہ کی سیکرٹری ہوگی۔ اگر زنیرہ ہی یہاں سے نکال دی گئی تو اس کا اس کمرے میں ہونا کس لیے تھا؟ وہ خاموشی سے قابل کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ قابل نے کیک کا ٹکڑا اس کے سامنے رکھا۔ یہ ذاتی ہوگی، زرین نے سختی سے کہا۔ بنا کسی درست وجہ کے آپ ان دونوں کو ایگزائل نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے پاس رائٹس ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر میں پھر بھی نکال دوں تو؟ قابل نے ایسے پوچھا جیسے وہ زرین کی شخصیت کو پڑھ رہا ہو۔ میں کورٹ میں کیس کر دوں گی۔ زرین کی آواز میں دھمکی واضح تھی۔ میرے لیے یہ ثابت کرنا بہت آسان ہوگا کہ آپ کا فیصلہ صرف آپ کے ذاتی فائدے کے لیے ہے۔ سعد اور زنیرہ دونوں اس کمپنی کے حقدار ہیں۔ یو آر ویلکم ٹو ٹرائی، یعنی آپ کوشش کر سکتی ہیں۔ قابل نے کیک کی ایک بائٹ لیتے ہوئے کہا، جیسا سب کچھ ابھی اس کے لیے محض ایک کھیل ہو۔ سعد خاموش تھا۔ شاید یہ قابل کی کوئی چال ہو۔ وہ حد سے زیادہ انپریڈکٹیبل تھا۔ یہ سب ایک فریب بھی ہو سکتا ہے۔
آپ یہ کیس ہار جائیں گی۔ زرین نے قابل کو احساس دلانے کی کوشش کی، وہ کبھی کیس نہیں ہاری تھی۔ کمرے میں ایک سنسان ویران سی فضا چھا گئی۔ قابل کی انرجی بدل چکی تھی۔ وہ ہسمکھ شخص اب خوفناک لگ رہا تھا۔ میں کبھی نہیں ہارتا زرین۔ اس کا لہجہ سرد ہو چکا تھا۔ جیت؟ وہ زرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہمیشہ سے مقدر کا حصہ رہی ہے۔ مایا کی نظریں قابل سے ہٹی نہیں پا رہی تھیں۔ پورا کمرہ جیسے کسی بنجر میدان میں بدل گیا ہو۔ وہ شخص اب ویسے ہی نہیں لگ رہا تھا جیسے کبھی مایا کو زندگی کی اہمیت سمجھاتی تھی۔ یہ کوئی اور ہی شخص تھا۔ انصاف کرنا ضروری ہے۔ زرین کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میں آپ کو یہ زیادتی نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے کب کہا کہ زیادتی ہوگی؟ قابل نے کیک کی دوسری سلائس اٹھائی۔ یہ دونوں ابھی تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ انہیں ایک ساتھ فیصلہ سازی کا اختیار دیں تو سب کچھ خراب کر دیں گے اور کچھ نہیں سیکھیں گے۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر بولا، اسی لیے ہم انہیں ایگزائل کر دیں گے۔ 2 سال میں انہیں ایک پروفیٹیبل بزنس کھڑا کرنا ہوگا۔ جیسے ہی 10 لاکھ کا پروفٹ آئے گا تو واپسی کیسا ہے یہ آئیڈیا؟ اور آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ زنیرہ کے شیئرز ہیں؟ زرین نے فوراً پوچھا۔ اس کی امانت ہے، اس سے مل جائے گی۔ قابل نے یقین دلایا۔ میں اس حوالے سے پیپر ورک تیار کر لوں گی۔ کیا آپ کل اویلیبل ہوں گے؟ قابل نے فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ چند سیکنڈ بعد زرین کا فون بجا۔ یہ میرا نمبر ہے، قابل نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ سعد اور زنیرہ کی طرف مڑا۔ تم دونوں جلدی فیصلہ کرو کہ کون سا بزنس کرنا ہے۔ تم واقعی میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ سعد نے قابل کو یوں دیکھا جیسے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہو۔ سعد یہ دن نہیں تھا، قابل نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے والد صاحب نے مجھے منع کیا تھا بتانے سے کہ اس زرین اور زنیرہ کے آپس آنے پر ہی تمہیں سب معلوم ہونا تھا۔ اور جہاں تک ایگزائل کرنے کی بات ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کمپنی کے 2 حصے ہوتے ہیں یا تم دونوں ایک ساتھ اسے استعمال کرتے ہو۔ سعد جانتا تھا اس لمحے وہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ زرین، مجھے آپ سے ایک الگ بات کرنی ہے، قابل نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مایا، آپ جا سکتی ہیں۔ کل سے آپ کی اصل جاب شروع ہوگی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ بس یہ انٹروڈکشن دیکھ لیں۔ پھر اسے سعد اور زنیرہ کی طرف رخ کیا۔ تم دونوں کا اب اس جگہ سے کوئی تعلق نہیں، باہر جاؤ اور 3 گھنٹوں میں مجھے بتاؤ کہ کون سا بزنس کر سکتے ہو۔ قابل نے ایک ہی ساتھ سب کچھ نپٹا دیا۔ سعد خاموش کھڑا رہا۔ اس کی خوشی چیخ کر وہ سب کہہ رہی تھی جو بول کر نہیں کہہ پا رہا تھا۔ زنیرہ بھی اب سمجھ چکی تھی۔ پچھلی ملاقات میں سعد نے جو کہا وہ آج سچ ثابت ہو رہا تھا۔ قابل ہمیشہ اپنی مرضی کا مالک رہا تھا، مگر آخر اس شخص میں ایسا کیا تھا کہ بزنس ٹائکون نے اسے اپنی اولاد سے زیادہ قابل بھروسہ سمجھا؟ سعد آہستہ آہستہ چلنے لگا، جیسا ہر قدم اس کے اندر کچھ توڑ رہا ہو۔ زنیرہ نے میز سے اپنی کتاب اٹھائی، بیگ کندھے پر ڈالا۔ زرین، میں پاس والی کیفے میں ہوں گی، بس اعلان کیا اور پلٹے بغیر چلی گئی۔ دفتر خالی ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف قابل اور زرین آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ قابل نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی، صوفے سے ٹیک لگائی، چہرے پر وہ بے فکری جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماننا پڑے گا آپ کی چالاکی کو، زرین نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ اگر میں سکسیشن کے قانون کے تحت کیس بھی لے جاتی تو 7 سال چلتا۔ زنیرہ 4 سال میں باعث کی ہو جائے گی۔ آپ نے خوب جال بچھایا ہے تاکہ میں کیس نہ کروں۔ وہ رکی، نظریں سیدھی قابل پر جم گئیں۔ لیکن میں پھر بھی کروں گی، مجھے آپ پر بھروسہ نہیں۔
قابل نے کافی کا ایک گھونٹ لیا، مسکراتے ہوئے کہا، اچھی وکیل ہیں آپ۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کیس ضرور کرنا چاہیے، بیک اپ کے طور پر اگر میں دھوکہ دے دوں تو۔ جسٹ واٹ آئی ایکسپیکٹڈ فرام یو۔ اس نے کپ آہستہ سے میز پر رکھ دیا۔ لیکن اس سب سے اہم چیز، قابل کا لہجہ بدل گیا، کو زوئی کی حفاظت ہے۔ کیا مطلب؟ زرین سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ مطلب یہ کہ جب آپ اس لیول کی انڈسٹری میں ایک نمایاں نام بن جائیں گی تو دشمن خود بن جاتے ہیں۔ قابل پر اعتماد سے بولا، اور سب سے خطرناک دشمن یعنی کہ مافیا۔ میں زنیرا کو بچا سکتی ہوں۔ زرین کے اندر کی ممتا جاگ اٹھی۔ ہمیشہ بچاتی آئی ہوں، وہ محفوظ رہے گی۔ قابل نے سر ہلایا۔ آپ اور زوئی کے یہاں آنا سب نے نوٹس کیا، اور یہ باتیں کہیں نہ کہیں پہنچ بھی چکی ہوں گی۔ وہ ذرا آگے جھکا۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ آپ لیوریج کے لیے بہتر سودا ہیں۔ زرین کی انگلیاں لاشعوری طور پر بیگ کی زپ پر جم گئیں۔ میں کل سے ان دونوں کی سیکیورٹی ہائی کر دوں گا، قابل نے کہا۔ سعد اور زوئی اس کمپنی کے سب سے قیمتی ایسٹس ہیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انہیں یوں ایگزائل کرنا صحیح فیصلہ ہے؟ زرین ابھی سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے۔ قابل لمحہ بھر خاموش رہا۔ زرین اور شامر بھائی کی آخری خواہش تھی۔ زمان اور شامر بھائی کی آخری خواہش تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ زرین چونک گئی۔ آپ اس وقت ان کے ساتھ تھے؟ قابل نے نظر چرا لی۔ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ زرین فی الحال بس اعتماد کریں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کی باتوں پر میرے سائن لے لیجیے۔ آپ کیس تیار رکھیے اور سعد اور زوئی میرے حوالے کر دیجیے۔ میں زنیرا کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتی، زرین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور سچ کہوں تو مجھے مردوں سے سخت نفرت ہے، خاص طور پر آپ جیسے، جو خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ میں آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتی، قابل مسکرایا۔ تو آپ کو لگتا ہے میں چھوٹا ہوں، یعنی 37 کا نہیں لگتا؟ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا۔ زرین نے گہری سانس لی۔ آپ اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو تھوڑا سخت ہونا چاہیے؟ ایسے آپ کمپنی کیسے چلا پا رہے ہیں؟ قابل کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ جب انسان زندگی میں سب کچھ دیکھ لیتا ہے، وہ دھیرے سے بولا، تو دکھ، درد، غصہ، خوشی سب اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اور آپ نے کہا تھا نا، ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ زرین کو اچانک یاد آیا، ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ یہ جملہ اس نے کبھی سعد کو زنیرا کے بارے میں کہا تھا۔ تو یہ شخص لاپرواہ نہیں تھا، وہ بس چھپا رہا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گی۔ کل سے سعد اور زوئی مکمل سیکیورٹی میں ہوں گے اور آپ کے پاس ہی رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ اپنی بات کے سچے ہوں گے مسٹر قابل، قابل نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ زرین نے فائلز بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، آپ سے جھوٹ بولنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ قابل نے زرین کے لیے دروازہ کھولا۔ زرین کافی شاپ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک ویران ویئر ہاؤس، چھت سے لٹکتی زنگ آلود لوہے کی چادریں ہلکی ہلکی چرچرا رہی تھیں۔ کہیں کہیں سے پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی، جو خاموشی کو زیادہ خوفناک بنا رہی تھی۔ دیواروں پر نمی کے سیاہ دھبے پھیلے ہوئے تھے، جیسے برسوں کی کہانیاں اپنے اندر سمیٹے ہوں۔ اندر انتہائی اندھیرا تھا، بس ایک ٹوٹی ہوئی بلب کی مدھم روشنی جو ہر چند لمحوں بعد لرز کر جلتی بجھتی، پورے ہال کو کسی ڈراونے خواب جیسا بنا رہی تھی۔ بیچ ہال میں ایک کرسی سے دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا سر جھکا ہوا تھا، سانس مدھم مگر زندہ ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ ہاتھ موٹی رسیوں سے اتنی مضبوطی سے بندھے تھے کہ ہلکی جنبش میں بھی درد کی لہر دوڑا دیتی۔ لڑکی کے سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا، بال چہرے پر بکھرے، جسم بے چین سا۔
جیسے ہوش اس کے کوسوں دور ہو۔ اچانک 4 گولیوں کی آواز گونجی، دھماکوں کی طرح ویئر ہاؤس کی دیواریں کانپ اٹھیں۔ چوہے اور پرندے بدحواس ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ لڑکا جھٹکے سے ہوش میں آیا، سانس اکھڑ گئی، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی مگر رسیوں نے اجازت نہ دی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی نظریں لڑکی پر پڑیں۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ پانی پھینکو اس پر۔ کہیں اندھیرے سے ایک بھاری سرد آواز ابھری۔ اگلے ہی لمحے برف جیسا ٹھنڈا پانی ان دونوں پر پھینکا گیا۔ لڑکا تڑپ اٹھا، سانس سینے میں اٹک گئی۔ لڑکی چیخ کے ساتھ ہوش میں آئی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس نے خود کو اجنبی اندھیرے میں پایا۔ دل دہل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سائے، ہر طرف سایہ۔ کم از کم 8 سے 10 آدمی، کچھ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے، کچھ ہاتھوں میں بندوق تھامے۔ چہرے آدھے اندھیرے میں چھپے ہوئے، آنکھوں میں وحشت اور درندگی چمک رہی تھی۔ ایک شخص پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی ویئر ہاؤس میں گونجی، ٹکرا کر واپس آئی اور خوف کا کئی گنا بڑھ گیا۔ آخر کار وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ایک ہی دن میں شعمیر اور زمان کی قیمتی ایسٹ میری قید میں ہے۔ وہ روشنی کے نیچے آ گیا، چہرہ پلٹا، آنکھیں سرخ، ہاتھ میں چمکتا ہوا چاقو جس پر تازہ خون کے دھبے واضح تھے۔ لڑکی کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ لڑکے نے دانت بھینچ لیے۔ وہ شخص چاقو گھماتا ہوا ان کے ارد گرد چکر لگانے لگا، جیسے شکاری اپنے شکار کو ناپ رہا ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ جھک کر لڑکے کے کان کے قریب بولا، تم دونوں کی چیخیں کتنی قیمتی ہوں گی۔ پھر وہ لڑکی کے سامنے رکا، چاقو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھا۔ آج کا دن، وہ سرگوشی میں بولا، تم دونوں کبھی نہیں بھولو گے۔ بلب ایک بار پھر لرز کر جلنے لگا، سائے دیوار پر ناچنے لگے۔ بندوق کی دھڑ کی آواز، بوٹوں کی چاپ، اور ان سب کے بیچ 2 بندھے ہوئے وجود جنہیں ابھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات کتنی لمبی ہونے والی ہے۔ یہاں پہ یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے گائز، اور مجھے کافی انٹرسٹنگ نہیں لگا یہ ایپیسوڈ۔ ہاں خاص تھا ویسے، ٹھیک ہے سب اوکے، ٹیک کیئر۔ مجھے تو اتنا خاص لگا، ہاں انٹرسٹنگ تھا، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔